अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से आपके सामने एक नए पाक स्टडीज़ के टॉपिक के साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो अपना 8वां चैप्टर जो है उस पर डिस्कशन की थी। 8th चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन या कौमी यकजहती पर डिस्कशन की थी। प्राइम जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके हवाले से डिस्कशन हुई थी। अब जो है हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमारा 9th चैप्टर है, हमारा 9वां बाब है, उसके हवाले से डिस्कशन करनी है और ये इकनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मुआशी मनसूबाबंदी और तरक्की से रिलेटेड है। इसमें हम लोग ये देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि मुआशी मनसूबाबंदी होती क्या है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि मुआशी मनसूबाबंदी की अहमियत क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इकनॉमिक प्लानिंग और इकनॉमिक प्लानिंग असल में होती क्या है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे शोबे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स देखेंगे जिसमें मुआशी मनसूबाबंदी जो है उसके होने से हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इनकम को, अपनी नेशनल इनकम को, ताकि हमारा मुल्क जो है वो डेवलपमेंट की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ, तरक्की की तरफ जो है वो जा सकता हो। सबसे पहली चीज़, किसी भी मुल्क के पास कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने अता किए होते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अता कर रखे हैं। लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज या कुदरती वसाइल या कुदरती ज़राए भी जिनको हम लोग कहते हैं, ये तब तक आपके काम के नहीं है जब तक आप इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर इनके इस्तेमाल में कहीं पर कोताही हो जाती है तो वहाँ पर आपके लिए बुरे जो है वो नताइज निकलेंगे, इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो मुआशी मनसूबाबंदी इसीलिए की जाती है कि जितने भी वसाइल अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखे हैं, हम उन वसाइल को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आउटपुट आ सके हमारे पास। और इसके लिए फिर हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, प्लानिंग के लिए सिर्फ यही नहीं है कि हम उससे ज़्यादा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। इसका एक मकसद ये भी होता है कि जितने भी वसाइल अल्लाह ने हमें दिए हैं हम उनको जितने लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें, वो भी इसमें शामिल होता है। अगर वो वसाइल आपको बेहतर आउटपुट दे रहे हैं लेकिन आप उनको जल्दी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपकी जो आने वाली नस्लें होती हैं उनके लिए फिर वो मसाइल जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर उनको ये सारा कुछ जो है वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है, दरामद करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारा जो ज़र मुबादला होता है, फॉरेन एक्सचेंज, वो उस पर ख़र्च करना पड़ जाता है हमको। इसकी मिसाल अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो नेचुरल गैस के क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं। अब हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इसको इतना रैपिडली इस्तेमाल किया, इतना तेज़ी से इस्तेमाल कर लिया कि अब हमें इसकी भी लोड शेडिंग जो है वो करनी पड़ती है, जिसके बारे में कोई 20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं था कि शायद नेचुरल गैस की भी लोड शेडिंग कभी पाकिस्तान में हो सकती है। ये एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेदरेग इस्तेमाल किया तो उससे आपको क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। अब हम पिछले तकरीबन 15 साल से गैस की लोड शेडिंग का जो इशू है उसको फेस कर रहे हैं और बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है, हमारे पास भी बहुत बड़े इसके रिज़र्व्स मौजूद थे। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है, इस हवाले से हमने बात करनी है। अब किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो उसकी फ़ीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम पर मुनहसर होती है। अब हमने करना ही होता है कि मनसूबाबंदी के ज़रिए हम लोग लोगों को जो है वो मौके देते हैं, चांसेस प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि जनाब वो लोग बेहतर तरीके से काम करें और अपनी एफ़र्ट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो हासिल कर सके और अपनी फ़ीकस आमदनी में जो है वो पर कैपिटा इनकम में इजाफ़ा कर सके। अब अगर पर कैपिटा इनकम में इजाफ़ा नहीं हो रहा, स्टेबल है, तो भी आपके लिए सिचुएशन ठीक है, अच्छी नहीं है, बेहतर है।
لیکن اگر وہ پر کیپٹا انکم میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. آپ جو معاشی منصوبہ بندی اکنامک پلاننگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اس سے آپ کا ملک ڈیفینیٹلی ترقی کرے گا. دین انکریز ان نیشنل انکم، قومی آمدنی میں اضافہ. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی نیشنل انکم جو ہے وہ انکریز ہوگی، کیونکہ آپ کی پر کیپٹا انکم کو ہی کیلکولیٹ کر کے تو ہم لوگ نیشنل انکم جو ہے وہ نکالتے ہیں. اب اگر گورنمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو، ان اپرچونٹیز کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو آپ کی قومی پیداوار میں، نیشنل پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب نیشنل پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی نیشنل انکم بڑھے گی، اور نیشنل انکم کے ساتھ ساتھ آپ کی پر کیپٹا انکم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پروڈکشن میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکے تاکہ پروڈکشن انکریز ہو اور آپ کی نیشنل انکم میں اضافہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اکنامک پلاننگ کر رکھی ہے وہ پلاننگ آپ نے بہتر طریقے سے نہیں کر رکھی ہے، اس میں کہیں پر جو ہے وہ خرابیاں موجود ہیں. اب یہ جو پیداواری ذرائع ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جن سے ہم لوگ پروڈکشن حاصل کرتے ہیں، ان کو اصل میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہونا چاہیے آپ کے ملک کے علاقوں میں. اور اگر یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پروڈکشن میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے مخصوص علاقوں کی ڈیولپمنٹ پر کام کیا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کام نہیں چلے گا. دین جاب اپرچونٹیز ہیں، ملازمتوں کی فراہمی ہے. اچھا، اب گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز پرووائڈ کرتی ہے، نوکریاں جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں. لیکن نوکریاں اس وقت فراہم کی جاتی ہیں جس وقت آپ اپنے ملک میں ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگاتے ہیں، مختلف قسم کے منصوبے جو ہیں ان پر کام کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد میں تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایجوکیشن جو ہے اس کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جو سکلڈ پرسنز ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. اصل میں آپ لوگوں کے ملک کی ترقی جو ہے اس میں ایک بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں جو لوگ ہنرمند ہوتے ہیں، جو لوگ سکلڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سکلڈ لوگوں کو پروڈیوس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر وہ بندہ جو کام کرنے کے قابل ہے، اس ایج میں ہے کہ وہ کام کر سکے، اسے آپ کو جاب یا نوکری ہر صورت میں پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے پھر آپ کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس لگانے پڑتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو کنسٹرکشن جو ہے اس انڈسٹری میں آپ کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے، صنعتی ترقی انڈسٹری میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ چونکہ ایک ایگرو اکانومی رکھنے والا ملک ہیں، زرعی آپ کی جو ہے وہ معیشت ہے، تو اس لیے آپ کو اس میں بھی ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ ان شعبوں میں آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے اور یہ لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے ہمارے لیے کام کر سکیں. دین یہاں پر ایک چیز اکنامک سیلف سفیشنسی لکھی ہوئی ہے، معاشی خود کفالت. اب معاشی خود کفالت بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بغیر کسی دوسرے ملک یا ادارے سے قرض لیے اپنے گھر میں ہی کلیکشن کر کے اپنے گھر میں ہی پروڈکشن کو انکریز کر کے پورے کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ آپ کی لوکل ارننگ سے پورے ہو جانے چاہیے. آپ کو کسی بھی صورت کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے ادارے سے قرض لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے. اب اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پلاننگ آپ کو کہاں کرنی پڑے گی؟ سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی زراعت میں، ایگریکلچر میں، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچرل اکانومی رکھنے والے، ایگرو اکانومی رکھنے والے ملک ہیں، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس میں کام کرنا ہے. پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ انڈسٹریز جو بیس کرتی ہیں
ایگریکلچر پر، زراعت پر ان کی پروموشن سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے را میٹیریل ہمارے پاس آلریڈی زراعت میں موجود ہے، اور جب آپ کے پاس زراعت میں را میٹیریل موجود ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس انڈسٹری کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ملک کا اپنا را میٹیریل جو ہے وہ استعمال کر کے آپ اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ کھادیں بہتر ہونی چاہیے، زرعی مشینری، ایگریکلچرل مشینری جو ہے اس کو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ کسان تک پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ لوگ نئے جو جدید طریقے ہیں ان کے ذریعے اپنی جو پر ہیکٹر پروڈکشن ہے، ییلڈ ہے، فی ایکڑ پیداوار ہے، اس میں اضافہ کر سکیں۔ اس سے کافی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس میں پلاننگ کرنے کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم لوگ معاشی خود کفالت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایجوکیشن یہ یاد رکھیے گا کہ ہر صورت میں وہ پہلا اور پرائم فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ معاشی خود کفالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر کسان پڑھا لکھا ہوگا تو وہ جدید طریقوں سے اپنے زراعت کو وہ مینج کرے گا، اور ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ دین اس میں بیلنس آف پیمنٹس، ادائیگیوں کا توازن لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ بیس کرتا ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس پر، درآمدات اور برآمدات پر۔ اگر آپ کی درآمدات جو ہیں وہ کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں اور برآمدات کم ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا ادائیگیوں تک کا توازن جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پازیٹیو میں یہ اس وقت جاتا ہے کہ جس وقت آپ کی درآمدات کم ہوں، امپورٹس کم ہوں، ایکسپورٹس یا برآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ مثبت میں آئے گا، پازیٹیو آئے گا۔ اس سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے پلاننگ کے تھرو کہ ہم لوگ اپنی درآمدات یا امپورٹس کو کم کر کے ایکسپورٹس یا برآمدات میں اضافہ کریں۔ صنعتی ترقی ہے، یہاں پر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب انڈسٹری اس کو رن کرنا خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت ہر شعبے میں مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔ اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو نجی شعبہ ہے، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ انویسٹمنٹ اس وقت کرتے ہیں جس وقت انہیں چند مراد دی جا سکتی ہوں، فائدے ہو سکتے ہیں، انہیں کچھ ٹیکسز میں چھوٹ دی جا سکتی ہو۔ ادروائز وہ اس میں جو ہے وہ سبسڈائز اگر آپ چیزیں نہیں کریں گے، سبسڈی نہیں دیں گے، ٹیکس فری زونز قائم نہیں کریں گے، تو لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں اور انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو ہے اس کی کولیبریشن سے، اس کے باہمی تعاون سے انڈسٹری میں جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔ اور اگر آپ لوگ انڈسٹری میں کولیبریشن سے کام کرتے ہیں تو انڈسٹری میں کافی بہتر سچویشن جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اس انڈسٹریل زون میں انڈسٹری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم چند سال تک آپ سے ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ نہیں کریں گے، ٹیکسوں میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ انڈسٹری اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ جو انڈسٹری میں را میٹیریل یا خام مال استعمال کریں گے اس پر ہم لوگ آپ کو سبسڈی دیں گے۔ اس سے بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دین ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپڈ ایریاز، کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی کے لیے ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی سکیمز، ایسی پلاننگ جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں کہ جس کے ذریعے وہ ایریاز جہاں پر اوپننگز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، لیکن وہاں پر ڈیولپمنٹ کی نہیں گئی، آپ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر کام کریں گے تو وہاں سے آپ کو بہتر جو ہیں وہ ریزلٹس پروڈیوس ہو کے ملیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے کہ وہ ایریاز، جن ایریاز میں ہمارے پاس مواقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، لیکن اب ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ گوادر اور کراچی کی مثال لے سکتے ہیں۔ گوادر ایک نیچرل پورٹ ہے، تو ہم نے لیکن ساری کی ساری جو پروگرس کا پروسیس ہے، جو ترقی کا عمل ہے، وہ صرف کراچی تک محدود رکھا ہے۔ گوادر میں سمندر پورٹ ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ اگر آپ گوادر میں بھی کراچی جیسی ڈیولپمنٹ کریں گے تو ایک تو کراچی پر جو ہے وہ بوجھ کم ہو جائے گا،
لوڈ کم ہوگا، اور دوسرا گوادر جو ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز آپ کریٹ کر سکیں گے۔ اسٹیبلٹی ان پرائسز، قیمتوں میں اضافہ، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی پرائسز ڈیفینیٹلی ہائی ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے قیمتوں میں استحکام رکھنے کے لیے، اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے، کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ انکریز ہو ویسے ویسے اس کی پروڈکشن بھی انکریز ہونی چاہیے، سپلائی انکریز ہونی چاہیے، اور جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک مخصوص ریشو ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گی، تو پرائسز کسی صورت جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ تو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے آپ اس کی سپلائیز میں بھی اضافہ کر دیں، پروڈکشن میں بھی اضافہ کریں اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ، تو اس سے پھر ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ دین کنٹرول آف پاپولیشن گروتھ، آبادی کے جو افراد ہے اس پر اضافہ آپ لوگوں جو ہے وہ قابو پانا ہوتا ہے۔ اب پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پر پاپولیشن گروتھ بڑی ریپڈ ہے، بڑی تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، وسائل تو وہی ہیں، ہمارے پاس قدرتی ذرائع تو وہی ہیں جو پہلے ہیں، اب کھانے والے لوگوں کی تعداد میں ان کو استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول نہیں کریں گے، افراط آبادی پر قابو نہیں پائیں گے، تب تک آپ جو ہیں وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہر صورت میں پاپولیشن جو ہے اس کی گروتھ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ کنٹرول آف اکنامک کرائسس، جو ہمارے معاشی بحران ہے، آپ اس پر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں، کس کے ذریعے؟ اکنامک پلاننگ کے ذریعے، معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہی آپ ہر صورت میں اپنا جو معاشی بحران ہے یا اکنامک کرائسس اگر کہیں پر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بیٹر یوز آف مین پاور، افرادی قوت کی کھپت، اب جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں جن میں پاکستان بھی ڈیفینیٹلی شامل ہے، یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، مین پاور بہت ہے، افرادی قوت بہت ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے رستے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پاکستان میں آبادی ہے، بہت زیادہ ہے، کام کرنے والوں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر یہ لوگ ہم لوگ بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کو جاب اپرچونٹیز نہیں دے رہے، جاب لیس لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ممالک جہاں پر کام ہے اور کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر پھر ہم لوگ اپنی مین پاور کو ڈپلوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ ہم لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ کے پاس کام ہے، ہمارے پاس مزدور ہے، ہم آپ کو لیبر مین پاور جو ہے وہ لیبر کی صورت میں پرووائڈ کریں گے، تو آپ اپنی انڈسٹری یا اپنے ڈیفرنٹ جو فیلڈز ہیں وہاں پر ان کو ڈپلوائے کریں، وہاں پر ان کو آپ کھپا سکتے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ مین پاور اور سکلڈ مین پاور میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسی افرادی قوت جو ہنرمند ہوگی وہ افرادی قوت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو آپ ہنرمند افرادی قوت پیدا کریں، اس سے ہمارے جو کافی سارے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ مین پاور کا جو وہ ذکر کر رہے تھے، افرادی قوت کا ذکر کر رہے تھے۔ اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو اکنامک پلاننگ ہے اس سے ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر ان شعبوں میں ہم لوگ بیٹر پرفارم کریں اور ان کے لحاظ سے ہم لوگ پلاننگ بہتر کریں تو پھر ہمارے یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے کچھ ایسے شعبوں پر ڈسکشن کرنی ہے جن شعبوں میں جو ہے ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان میں ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ٹریڈ اینڈ کامرس، تجارت اور کامرس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ٹریڈ ہے اور کامرس ہے اس کا تعلق آپ کی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس سے ہوتا ہے، درآمدات اور برآمدات سے ہوتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے
بہت سارے ممالک کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، ان کو برآمد کرتا ہے، جس میں موسٹلی چیزیں وہ ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم لوگ ان کو جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو ہیں وہ، تاکہ دوسرے ممالک میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ اور اس میں سپورٹس گڈس جو کھیلوں کا سامان ہے، اس حوالے سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سے آگے چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ لیدر انڈسٹری، یہ بھی بڑا وائٹل اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے ہماری برآمدات میں، ایکسپورٹس میں۔ ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو پاکستان بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے، برآمد کرتا ہے، اور پھر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر کر لیں گے جن علاقوں میں یہ ایکسپورٹ یا برآمد کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو را میٹیریل ہے، اس صورت میں آپ کو سوتی دھاگا جو ہے، کاٹن کا تھریڈ جو ہے وہ ہم لوگ باہر بھیجتے ہیں، کاٹن کلاتھ جو ہے ہم لوگ کاٹن یا سوتی کپڑا باہر بھیجتے ہیں، پھر ہم لوگ ریڈی میڈ گارمنٹس، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کپڑے سی کر باہر بھیجے جاتے ہیں، پھر یہ جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، بستر کی چادریں ہیں، ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم لوگ چاول بہت بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر چمڑے کا سامان ہے جسے میں نے بھی ذکر کیا تھا لیدر انڈسٹری کا، پھر سپورٹس سے ریلیٹڈ سامان ہم لوگ باہر بہت بڑے پیمانے پر بھیجتے ہیں، پھر پیٹرولیم۔ اب یہ پیٹرولیم ڈائریکٹ ہم نہیں بیچتے، بلکہ اس کی جو ڈیفرنٹ آئٹمز یہاں پر بنتی ہیں ریفائنریز میں، ان کو باہر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پھر سرجیکل انسٹرومنٹس، یہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ پھر مچھلی، اور مچھلی سے بنا ہوا جو تیل ہے، یہ بھی ہم لوگ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ امریکہ، جاپان، ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عربیہ، افریقہ اور جو مڈل ایسٹ ہے، ان ایریاز میں کافی بڑے پیمانے پر اپنا سامان جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہماری درآمدات کا یا امپورٹس کا ذکر کیا جائے تو اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں ہم لوگ بڑے پیمانے پر انڈسٹریل مشینری باہر سے درآمد کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پھر ٹرانسپورٹ، کھادیں، فرٹیلائزرز، کیمیکلز، پھر اسی طرح سے رنگ، پینٹ یا کلر جن کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ، پھر میڈیسن، پھر آئرن اور پگ آئرن باہر سے آتا ہے، اسی طرح سے آئرن سے بنا ہوا ڈیفرنٹ قسم کا سامان، ڈیفرنٹ آئٹمز ہمارے یہاں پر آتی ہیں۔ اسی طرح سے جو انڈسٹریل را میٹیریل ہے، صنعتی خام مال ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ باہر سے یہاں پر منگواتے ہیں۔ اور چائے، اسٹیشنری، حالانکہ اسٹیشنری جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ اسی طرح سے ایڈیبل آئل، کھانے کا تیل باہر سے بہت بڑے منگوایا جاتا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، ذرائع نقل و حمل کے ذریعے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم لوگ دفاع سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، اپنا ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، یہ بھی باہر سے بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ امپورٹ یا درآمد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم زیادہ تر چائنا، جاپان، امریکہ، کویت، سعودی عربیہ اور ملائیشیا وغیرہ سے پاکستان میں زیادہ تر منگواتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ ذکر کرنا چاہیں قدرتی وسائل کا یا نیچرل ریسورسز کا، تو اس کے حوالے سے ہم ذکر کرتے چلے جائیں کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی، ایک بہت واسٹ کنٹری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو قدرتی وسائل ہیں، ان سے نوازا ہوا ہے۔ ہمارے پاس دریا ہیں، سمندر ہے، ہمارے پاس صحرا ہے، جنگلات ہیں، میدان ہیں، زرخیز مٹی کے میدان ہیں ہمارے پاس، اور اس میں بہت ساری قدرتی جو وسائل ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ کام کرنا ہمارا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب کسی بھی قوم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ترقی ہے یا پروگرس ہے، اس کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کے جو قدرتی وسائل آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے استعمال پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ تو بہت سارے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم قدرتی وسائل کو بچا کیسے سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو کہ پاکستان میں آبادی میں اضافہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، تو ہمیں ان کے رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہے۔ شیلٹر تو زیادہ ضروری ہے نا ہر جگہ پر انسانوں کے رہنے کے لیے۔ پھر ہمیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انڈسٹریز ڈیولپ کرتے ہیں۔ آبادی کے رہائش کے لیے بھی ہمیں جنگلات اور زرعی زمین کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے ہمارا زیر کاشت رقبہ، انڈر کلٹیویٹڈ ایریا جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم آبادی کے اضافے میں جو ہے اس پر قابو پائیں، پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہے اور جہاں پر ہمارے فارسٹس ہیں، وہاں پر ہم لوگ کسی بھی صورت ان زمینوں کو خراب نہ کریں، نہ انہیں انڈسٹری کے لیے استعمال کریں، نہ رہائش کے لیے استعمال کریں، تو ہمارے قدرتی وسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ واٹر سٹوریج کا ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت سارا جو تازہ پانی ہے، جو فریش واٹر ہے، وہ ہم لوگ دریاؤں میں سمندروں میں ضائع کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا پانی جو ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ بہتر واٹر سٹوریج کے لیے ہم لوگ سسٹم ڈیولپ کریں، جس سے ضائع ہونے والا پانی جو ہے وہ ہمارا رک سکتا ہو۔ اب جب ہم لوگ گھروں میں سپرے کرتے ہیں انسیکٹ کلرز، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کا جو پانی ہے اس کو پلوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ زرعی شعبوں میں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے سپریز کرتے ہیں، جن سے آپ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ان میں بیماریاں پھیلانے والے جو سنڈیاں ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی پھر بعد میں آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آپ کا جو پانی کے ریسورسز ہوتے ہیں اور آپ کی جو زمین ہے اس کو پلوٹ کرنے کی میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچ کے تو نیچرل آرگینک قسم کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ پھر سائنس بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، سائنس میں ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرف جانے کی بجائے ہم لوگ اپنے جو پرانے فرسودہ قسم کے طریقے ہیں انہی کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے چلے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی باتیں ہیں۔ اچھا، آج کل آپ لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اسی طرح سے اب موبائل کی ایجاد نے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ودن نینو سیکنڈز اپنا پیغام، اپنا میسج ایک جگہ سے دنیا کے کسی بھی دوسرے کونوں میں بآسانی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، جو پہلے جو ہے وہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس نے آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کے لیے بڑا آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کا اشتہار، اس کے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر لگا دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس کو وہاں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہوتی ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ نے آن لائن شاپنگ آپ کے لیے آسان کر دی ہے۔ اب آپ کو باقاعدہ بازار جا کے چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائسز کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، ویب سائٹ پہ آپ پرائسز دیکھیں، ایک ہی چیز کی ڈیفرنٹ پرائسز ڈیفرنٹ پروڈیوسرز نے وہاں پر جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں۔ آپ وہاں سے پرائس کمپیئر کریں، کوالٹی کو کمپیئر کریں، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ وہیں سے آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور کارگو کے ذریعے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اس سے آپ کی زندگی کافی جو ہے وہ آسان اور سیکیور بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو پیسے جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پلاسٹک کا ایک پیس ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آسانی آپ کے لیے جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو ہمارا
انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال دنیا میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں بھی اس کی طرف جو ہے وہ سوئچ کرنا چاہیے۔ یہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔